साथ कोई राबिता नहीं है, ना हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राबिता है, नहीं हमारा हुकूमत के साथ राबिता है, नहीं मुज़ाकरात इस वक्त ऑन द कार्ड से। इन्होंने करप्शन के धज्जियां उड़ा दिया, इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिया सिंध में करप्शन का, वो कभी हमने देखा ही नहीं। आसिफ अली जरदारी हो या उसका बेटा हो बिलावल जरदारी, पाकिस्तान के गयूर खवातीन हज़रात और बिलखसूस सिंध के खवातीन हज़रात, ये वो लोग हैं जो आपका पानी बेचने जा रहे हैं। इन्होंने ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास तलब किया, ना इन्होंने NFC अवार्ड का इजलास तलब किया। पीका बिल में हुकूमत के साथ ये जो आपकी फॉर्म 47 शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसके साथ मिले हुए थे। मीडिया का गला इन्होंने काटा और अभी ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, बहरा रहे हैं। इसके साथ आप देखें शहबाज शरीफ की रिजीम की क्या ऐसी चीज है जिस पे ये शनाइयां बजा रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। पंजाब में पक्के के डाकुओं का राज है। पंजाब में पंजाब पुलिस नाम की चीज नहीं है, एक डाकुओं का ग्रोह है। डॉक्टर उस्मान उस ग्रोह का सरदार बना हुआ है। मरियम नवाज की हुकूमत 60 पेजेस के वहां पे इश्तिहार छापती है, कारकर्दगी सिफर। शहबाज शरीफ का यहाँ पे जो रिजीम बैठी हुई है, इनकी इक्तिसादी सूरत-ए-हाल अचीवमेंट सिफर बटा सिर्फ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे जब हमने पूछताछ की तो खवातीन और हज़रात, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो सिर्फ एक्सचेंज रेट जो इन्होंने 164 का लगाया था, 265 से ज्यादा हो गया है। 4000 अरब रुपए मजीद इन्होंने पाकिस्तान की अवाम पे कर्जा चढ़ा दिया है, 4000 अरब से ज्यादा। करप्शन अपनी इंतहा पे, ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। मेरा ओपन चैलेंज है शहबाज शरीफ को और उसके वज़रा को और पंजाब के लोगों को और इन हुकूमत के लोगों को, आ जाए जरा बाजारों में हमारे साथ आए, बगैर सिक्योरिटी के आए और पाकिस्तान के मेहनत कश लोगों से पूछें कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। महंगाई रिकॉर्ड लेवल पे है इस वक्त। आप ये अंदाजा लगा लें, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल से कम, अफराद-ए-ज़ार रिकॉर्ड। आपका रेवेन्यू 606 अरब रुपए का इस वक्त खसारा। आपका स्टेट बैंक में जो बैलेंस है, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, PTI के वक्त से कम है। इस वक्त 11 अरब डॉलर है, हमारे वक्त 19 अरब डॉलर थे। इस वक्त SIFC का इन्होंने अज़दा रखा हुआ है, पाला हुआ है। 2 साल में SIFC ने क्या किया है? सिफर बटा सिर्फ। कोई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई। सवाल मेरे बैसियत ऑपोजिशन लीडर 40 से ज्यादा मैंने किए हुए हैं, वज़ारत खजाना पे और वज़ारत दिफा पे। एक सवाल का जवाब आज तक नहीं आया पिछले 6 महीनों में। ये इनके हालात हैं। इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पीका एक्ट के तहत मीडिया का गला इन्होंने घोट दिया है। इन्होंने पाकिस्तान डिजिटल एक्ट के जरिए, बिल के जरिए इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर IT का खत्म कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट IT स्ट्रक्चर में नहीं आ रही। गंदम का इस वक्त आप बुरहान देखें, इस वक्त आपकी गंदम ये इंपोर्ट करेंगे, किसान को उसकी जो रोजी थी, उसका जो हक था, वो पिछले साल नहीं मिला। इस वक्त आपकी स्मगलिंग इंतहा पे है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की 550 अरब रुपए की स्मगलिंग बलूचिस्तान के बॉर्डर से होती है। जिम्मेदार कौन? बलूचिस्तान के, मैं बारहा कहता चल रहा हूं, 8 से ज्यादा अजला हैं, वहां पे सिक्योरिटी कोई आमदोरफ्त नहीं है। बाकी अजला है, वहां पे नीम उनकी आमदोरफ्त होती है। इस वक्त आप क्वेटा में देख लें, पिछले 3 दिनों से सिक्योरिटी लॉकडाउन वहां पे चल रहा है। ये हालात है। आपका KP का बॉर्डर एरियाज, वहां पे खवातीन और हज़रात, वो जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी फोर्सेस की है। क्यों नहीं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे? यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से हमारे, मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूं कि हमारे बहादुर सिपाही, हमारे बहादुर मुसल्लह फौज के अफसरान अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग, उनकी गफलत की वजह से हमारे साथी मुसल्लह फौज के शहीद हो रहे हैं। हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग हैं
وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو دہشت گرد ہیں. ان کی ان حرکات کو ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ بات کی فوج بھی میری ملک بھی میرا. پر یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ جو خواتین و حضرات ہیں بدقسمتی کے ساتھ وہ بیرسٹر گور صاحب کے پیچھے لگے ہوئے, احمد چٹھا صاحب کے گھر میں جا کے ریڈز کر رہے, کاکڑ صاحب کے گھر پہ ریڈ کر رہے ہیں, شبلی فراز صاحب کے, مجھ پہ, ہم ساروں کے گھروں پہ. یہ ان کے حالات ہیں. ہمارے ورکرز کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کن کیسز میں گھیرے ہوئے ہیں, ان کو بوگس کیسز, بشرا بی بی صاحبہ کو توشہ کے کیسز میں, آصف علی زرداری اور نواز شریف کو ان کے خلاف مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو کے توشہ کے کیسز تھے, ان کو کیوں نہیں پکڑ کے اندر کر رہے؟ آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, ہمارے اعجاز چودھری صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, عمر چیمہ صاحب, حسان نیازی صاحب, ان گنت ہمارے ورکرز جیلز میں اس وقت سیاسی قیدی ہیں. ان کے بارے میں کیوں نہیں کوئی مطلب یہ لوگ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ پاکستان میں خواتین و حضرات رول آف لا ہے ہی نہیں, کسی قسم کی آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. غربت کی لکیر سے 2 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے ہیں. اس فارم 47 کی حکومت کو شرم نہیں آتی؟ ملک سے 20 لاکھ لوگ نوجوان ملک سے باہر چلے گئے ہیں, اوسطن 40 لاکھ روپے دے کے فی کس وہ ملک سے باہر گئے ہیں, اور یہ ڈالر میں اس کو کنورٹ کریں 27 ارب ڈالر بنتے ہیں. ادھر ہم لوگ 1.5 ارب ڈالر کے لیے کشکول لے کے آئی ایم ایف کے پاس پھر رہے ہیں, اور ملک سے اس نکمی رجیم کی وجہ سے 27 ارب ڈالر جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. ہم لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. میڈیا میں بات آپ ساتھی بغیر جھجک کے کر ہی نہیں سکتے ہیں. یا آپ کی روزگار پہ وہ لات ماریں گے, آپ کے روزگار کو ختم کریں گے, یا آپ کے اوپر غلط کیسز کریں گے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. آصف علی زرداری کا جو سپیچ کا آپ سارا اس کا نچوڑ نکالیں خواتین و حضرات, اس کو آپ کی یاد دہانی کے لیے, اس کو تو مسٹر 10% کہا جاتا تھا. اس کی سپیچ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. آصف علی زرداری کی سپیچ میں اور کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے. آج دوسرا پارلیمنٹری سال شروع ہونے سے پہلے آج ہم نے بے نظیر کی تصویر کے پیچھے زرداری کی لیگیسی دیکھی, اور اس لیے جب زرداری کی لیگیسی دیکھی تو عوام نے اور ان کے منتخب نمائندوں نے آج غلامی نامنظور اور قائد عمران خان کی گونج لگا کے اس کا استقبال کیا. ہم سمجھتے ہیں آج کی تقریر اس ملک کو, اس کے فیڈریٹنگ یونٹس کو, اس میں بسنے والے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو یونیفائنگ کرنے والی سپیچ زرداری کی نہیں تھی. وہ ساتھ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ وفاق کی علامت ہے, وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے. اگر وہ یہ ہے بھی نہیں, لیکن اگر وہ سمجھتے بھی تو آج وہ اپوزیشن کے چیمبر میں سے ہو کے آگے جاتے, اس ایمان میں آتے. اس لیے ہم نے اس کو استقبال کیا ہے اپنے احتجاج کے ساتھ. زرداری صاحب نے آج تک بھی 1 سال اس کا بھی ہو گیا, اس 1 سال کے دوران آج بھی اس نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ اس نے ایز اے پریزیڈنٹ یا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہو, یا اس نے آپ کے ساتھ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ شیئر کیا ہو, یا الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہو کہ اس پہ الیکشن کرے. لہٰذا آج بھی زرداری صاحب ایک متنازع صدر ہے. وہ ایک پارٹی کے سربراہ ضرور ہوں گے اپنے حساب سے, لیکن اس ملک کے وفاق کی علامت ہم ان کو نہیں سمجھتے. اس لیے اس کے تقریر کے دوران ہم نے احتجاج کیا, اور یہ احتجاج ہمارا جس طریقے سے روٹین ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گا. جس طریقے سے ہم احتجاج کرتے ہیں ایمان میں, کیونکہ ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا, ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے. لیکن آج زرداری کی سپیچ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ پارلیمان انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ایوان کے باہر ہوتے ہیں, ایوان کو توقیت نہیں دی جاتی. آج چیئرمین سینٹ تو بیٹھا تھا, بڑے ایک لفظ تو کہہ دیتے کہ کل اس کی حکم پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا, اعجاز چودھری صاحب سینیٹر پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے. آج جوائنٹ سیشن میں ابتدا ہو رہی ہے, آج وہ جوائنٹ سیشن میں پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے.
ہمارے میاں غوث صاحب ہے, وہ ایز ایم این اے اس کا حق ہے کہ وہ پروڈیوس ہو جائے. اگر ایمان کے اندر, ایمان میں عوام کی طاقت سے آئے ہوئے لوگوں کی نمائندگی اگر نہیں ہوتی تو اس کو کیا آپ منتخب نمائندگان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسی ایمان کو صدر کا خطاب جائز ہے؟ یہ سارے غلط ہے. وقت انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کرے گا. یس, ایمان انکمپلیٹ ہے جس کا ہم پہلا اعادہ کر چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک محاورہ سنا تھا, لیکن اس کا مطلب جو ہے تو شاید اتنا واضح نہیں تھا, اور وہ تھا اندھیر نگری چوپٹ راج, جو کہ آج کا پاکستان بن چکا ہے. ہم نے آج کے اجلاس میں اس بات, جس میں کہ پارلیمانی سال ختم ہونے کو ہے اور دوسرا شروع ہونے کو ہے, یہ ایک ایسا ہاؤس ہے اس وقت, چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو, جو کہ نامکمل ہے, اور ان سب کے الیکشن جتنے قوانین پاس ہوئے ہیں وہ اس کی کوئی نہ اخلاقی حیثیت ہے اور نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے. سینٹ میں ایک صوبہ خیبر پختونخوا جس کی نمائندگی سے اس کو رکھا گیا ہے, اس کو ایک سال ہو گیا ہے کہ ان کی نمائندگی سینٹ میں نہیں ہو رہی. یہ کیسا ہاؤس آف فیڈریشن ہے جس میں کہ ایک صوبے کی, اور یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس میں کہ ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہے, تو کیسے الیکشنز ہوئے چیئرمین کے, ڈپٹی چیئرمین کے, کیسے باقی ترامیم کی گئی, جبکہ یہ قانون کی جو سکیم ہے اس کے بالکل مخالف ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے. ان کی جو ٹرم ہے, چاہے وہ چیئرمین کی ٹرم ہو یا جو آنے والے سینیٹرز ہیں ان کی ٹرم ہو, وہ پوری کانسٹیٹیوشنل سکیم ڈسٹرب ہو گئی ہے. اس کو ریسٹور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اور یہ لوگ ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ ایوری تھنگ از نارمل. یہ سارے غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں جن کو کہ کل ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس طرح کی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ایک بڑے شدید خطرات لاحق ہیں, جس میں کہ بیرونی اندرونی دونوں شامل ہیں, اور اس قسم کی غیر نمائندہ حکومت جو کہ اس وقت ہے, اگر وہ ہی اس ملک کو آگے لے جائے گی تو پھر اللہ ہی حافظ. بہت بہت شکریہ. سر بتائیے گا, آج کی میٹنگ آپ کی ہو رہی ہے 10 بجے کو کہا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے. دیکھو, یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, ہم باقی پولیٹیکل پارٹیز کو الائن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری آن اینڈ آف میٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو یس, ایک میٹنگ ہماری ہے لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں, ابھی مولانا صاحب کے ساتھ نہیں ہے. دیکھو, جے آئی ٹی میں نے جب باہر نکلا ہوں تو میں نے ان کا ذکر کیا ہے. وہ جے آئی ٹی جو بنی ہے اس پہ پہلے بھی ایک پرچہ ہو گیا تھا, اور وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. وہ انٹرنل جو سوال جواب ہو سکتے ہیں میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم قانون کے مطابق چلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. کل آپ کی خبر چل رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں, رہائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کس حد تک رابطے ہیں؟ آج عرفان صدیقی بھی تنقید کر کے کہا ہے کہ دہلیز سے اٹھتے کیوں نہیں. دیکھیں, ہم نے ان کو کہا ہے اور بار بار یہ اسٹیٹمنٹ ہم دے چکے ہیں کہ ہمارا اس وقت کی